अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो नावल मैं स्टार्ट करने लगी हूँ उसका नाम है खुशबू का घर कोई नहीं, जिनकी राइटर है रुखसाना निगार अदनान। नावल स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। चलिए चलते हैं अब नावल की तरफ। नावल खुशबू का घर कोई नहीं, राइटर रुखसाना निगार अदनान। आज जो दुनियादारी की आखिरी रस्म थी सो वो भी पूरी होगी। आज जेलम भी हो गया और मरे हुओं के साथ भला कोई कब मरा है। दुनिया के सब सिलसिले यूं ही चलते रहते हैं, बस जाने वालों का ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सिकंदर जैसा भाई और शैला जैसी भाभी भला भुलाए जाने वाले लोग हैं। इतने मिलनसार, इतनी मोहब्बत करने वाले, सबका सब मौक़ों पर ख्याल करने वाले, इतनी जल्दी हमसे मुंह मोड़ के कि यकीन नहीं आता अभी तक यूं तो हमारी सारी जिंदगी को जैसे वीरान कर गए। और अगर सांस लेने का नाम ही जिंदगी है तो हम वाकई जिंदा हैं। ताया जी की डूबती उभरती आवाज़ उनके दिले गम और दुख की गुमाजी कर रही थी। वो एक गहरा सांस लेकर चुप कर गए। सही कहते हैं भाई साहब आप, ना उनकी ज़िंदगी भुलाई जा सकती है ना मौत। इतनी खुशबाश खुशगवार मोहब्बत भरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और ऐसी जवां मरगी में उठ गए कि पत्थर भी अश्कबार थे। अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत ख़ास में जगह दे, हम तो अब यही कर सकते हैं। अंकल जमाल की आवाज़ नामालूद थी। आमीन, हम सब की तो अब यही दुआ है। उनके फ़ानी वजूद तो इस दुनिया में ख़त्म हो गए, लेकिन जो निशानियाँ वो दोनों छोड़ गए हैं एक तरह से खुदा के बाद हमारी अमान में है। खुदा हमें रोज़े क़यामत उनके सामने सुरखरू होने की तौफीक अता फरमाए। ताया जी की आवाज़ खासी मध्यम थी, मगर कमरे में इस कदर खामोशी थी कि दूसरे कमरे की खिड़की से चिपकी एमन भी उनकी आवाज़ बखूबी सुन सकती थी। अगर दोनों में से एक भी जिंदा रहता तो ये मसला कभी ना उठता। माँ या बाप खुद ही बच्चों को अपने परों में समेट कर बैठ जाता, हमें ये फिक्रें ना होती। हाँ, तो यही तो सारा मसला है। ताई जी की हूँ खासी तवील, मायनी खेज और दर्दनाक थी। सफीना फूफो ने एक नागवार सी नज़र उन पर डालकर ज़रा सा रुख फेर लिया। अब ये तो जाहिर है कि हम में से कोई भी इस कदर खुशहाल नहीं है कि सब बच्चों की जिम्मेदारी उठा सके। अगर उठा भी ले तो उससे ओहदे बरा होना कोई आसान काम है। सभी माशाल्लाह से फैमिली वाले हैं। मेरे हालात भी आप लोगों के सामने हैं, वरना मैं ही सबको समेट लेता। उन्होंने एक लम्हे को सबकी तरफ देखा। महंगाई आसमान से बातें करिए भाई साहब, और बच्चे भी माशाल्लाह एक दो नहीं इकट्ठे चार हैं। जाने वाले तो चले गए, असल इम्तिहान तो अब हमारा शुरू हुआ है। यहाँ तो अपने घरों के अखराजात सर उठाने नहीं देते, ऊपर से ये जिम्मेदारियाँ। आकिब चचा का लहजा कुछ बेजार सा था। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि हम ये जिम्मेदारियां बांट लेते हैं। वैसे भी सफीना की परसों सुबह की फ़्लाइट है, इसलिए सब कुछ आज ही तय हो जाना चाहिए। ठीक है, सिकंदर बड़ा अच्छा घर छोड़कर गया है और बैंक में भी कुछ रकम मौजूद है, फिर कुछ हिसाब उसके बैंक वालों की तरफ से भी निकलता है। इतना है कि मिल मिलाकर बच्चों की अच्छी परवरिश हो सकती है, लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं होता। असल ज़रूरत तो अच्छे सरपरस्त की है जो इन बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। अब उन्हें फ़िलहाल इस घर में भी नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चे छोटे हैं अभी, और फिर अगर कुछ बड़े भी होते तो भी बड़ी तीनों तो बच्चियां ही हैं। मामून तो अभी बहुत छोटा है, और आजकल कौन सा ज़माना है यूँ बच्चियों के तन्हा रहने का, इसलिए मैंने सोचा है। उन्होंने ज़रा रुक के सबके चेहरों के तासुरात देखे। सभी उनकी तरफ मतवज्जे थे। हम चारों एक एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। और खिड़की से चिपकी एमन लरस कर रहेगी। घर किराए पर उठा देते हैं। उनके बड़े होने पर जितना किराया इकट्ठा होगा बैंक में वो इनकी शादियों पर लगा देंगे। क्या ख्याल है आप लोगों का? उन्होंने बात मुकम्मल करके अज़रनो सबका जायज़ा लिया। हाँ, ख्याल तो अच्छा है, मुझे पसंद आया। इस तरह सब बच्चों को इनफरादी तवज्जो और मोहब्बत भी मिल जाएगी और इनकी जायदाद भी महफूज रहेगी। कल को इनके काम आएगी और हम में से किसी पर कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा। सफीना फूफो सबसे पहले बोली। लेकिन क्या इस तरह बच्चों के जहन डिस्टर्ब नहीं होंगे? कहाँ तो माँ बाप के साथ सब इकट्ठे रहते थे, और कहाँ इस तरह से उन्हें एक दूसरे से और दूर कर देना, जबकि अभी उनके जख्म भी हरे हैं। एक तो माँ बाप की जुदाई, ऊपर से एक दूसरे से दूरी, और बच्चे तो फूल की तरह नाजुक होते हैं। दोनों में कमला जाएंगे। फिर सिकंदर और शैला के बच्चे, जिन्होंने अपने बच्चों को कभी लहजे की गर्म हवा भी नहीं लगाई थी, अब एकदम उनको एकदम से दूरियों की दोज़ख में झोंक दिया जाए तो मेरा तो ख्याल है कि मुनासिब नहीं।
انکل جمال کچھ ناگواری سے بولے، ہاں تو بچے اب اتنے بھی بچے نہیں ہیں کہ موت کا مفہوم نہ سمجھ سکے. یہ تو انہیں بھی پتا ہے کہ جو ایک بار چلا جاتا ہے دوبارہ نہیں آ سکتا. اب ان کے ماں باپ تو آنے سے رہے اور یہ زخم انہیں قدرت نے لگایا ہے، ہم نے نہیں. ہم تو ظاہر ہے ان کی بھلائی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اب چاروں کو اکٹھا رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم میں سے کسی ایک پر ساری ذمہ داری ڈال دی جائے. اور بھئی صاف بات ہے کم از کم میں اکیلا تو اتنی بھاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. عاقب چچا کا لہجہ اور انداز بہت کچھ سمجھا دینے والا تھا. خیر اگر اٹھانا چاہو تو اٹھا بھی سکتے ہو. سیرامکس کی فیکٹری ہے، مل ہے کپڑے کی، اور کئی کنال کا اتنا بڑا گھر ہے، اور ایک ہی تو بیٹی ہے تمہاری، اور ایسا کرنا میرے خیال میں تمہارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا. انکل جمال نے جتاتے ہوئے کہا، سیرامکس کی فیکٹری اور مل میری نہیں میری بیوی کی ہے. یہ سب آپ کو بھی پتہ ہے، اور فیکٹریوں والے بھی محنت کرتے ہیں، سمگلنگ نہیں کرتے، نہ ان کی فیکٹریوں میں نوٹ بنتے ہیں. کہنے کو فیکٹری آنر ہے مگر ہاتھ ایک تنخواہ دار ملازم سے زیادہ کچھ نہیں آتا. آئے دن مزدوروں کے مطالبات اور ہڑتالیں، اوپر سے گورنمنٹ کے نت نئے ٹیکس. ہمارے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں. آپ کو تو چاہے گورنمنٹ ڈوبے چاہے تیرے پہلی کی پہلی تنخواہ مل ہی جانی ہوتی ہے. یہ عذاب تو ہم جیسوں کے لیے ہے. خود چاہے مر مر کر جیو، ورکرز کو تنخواہیں دینا ہی پڑتی ہیں، اور ٹیکس سے بھلا کون بھاگ سکتا ہے؟ اوپر سے اس وقت جو بزنس کا حال ہے، سب کے سامنے بین الاقوامی بحران آیا ہوا ہے بزنس ورلڈ میں. عاقب چچا کی دکھتی ہوئی رگ پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا. وہ ہر بزنس مین کی طرح اپنے دکھڑے بلا تکان سنانے لگے. اگر ایسی ہماری قوم ٹیکس دینے والی ہوتی تو آج ملک کی ترقی کا یہ عالم نہ ہوتا، اور مزدور طبقہ اتنا ہی آپ لوگوں کی اعلیٰ ظرفی سے فیضیاب ہو رہا ہوتا تو بھوک و ننگ کا یہ عالم نہ ہوتا. جمال انکل بھی ٹیچر تھے، وہ کہاں ہارنے والے تھے. اس ملک کی حکومتوں کو تو عادت پڑی ہوئی ہے ہر وقت دیوالیہ ہونے کا وویلا کرنے کی، اور عوام اس سے زیادہ ڈھونگی. جتنا دے دو نہ جھولیاں بھرتی ہیں نہ نیتیں. عاقب چچا نخوت بھرے لہجے میں بولے، یہ کیا فضول کی بحث لے کر بیٹھ کے ہو تم لوگ؟ اس وقت یہ موضوع شروع کرنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا فضول میں؟ ہاں تایا جی غصے میں آ گئے. بات کچھ اور ہو رہی تھی، یہ دونوں پتہ نہیں کون سی راگنی چھیڑ کر بیٹھ گئے. ان کی بات پر لاؤنج میں پھر خاموشی چھا گئی. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ نہ کسی ایک پر یہ ذمہ داری پڑے، نہ کوئی اس قدر تنگ دل ہو کہ بچوں کی زندگی بھی اجیرن ہو جائے اور اس کی اپنی بھی. ہم سب مل بانٹ کر ان ذمہ داریوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور بظاہر میرے خیال میں اس میں کوئی برائی بھی نہیں. گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی. تایا جی نے دھیرے دھیرے اپنا پرسکون لہجہ بحال کرتے ہوئے کہا، رہا بچوں کے ڈسٹرب ہونے کا سوال، آہستہ آہستہ انہیں محبت اور توجہ ملے گی تو خود ہی سب کچھ بھول بھال جائیں گے. اس کے علاوہ کم از کم سال میں ایک دو دفعہ ان کو آپس میں ملوا دیا جائے تو ان کے ذہن سیٹ ہو جائیں گے. بھائی جان صحیح کہتے ہیں، میں تو ایگری ہوں ان کی بات سے. اس طرح ہر بچے کو انفرادی طور پر توجہ اور محبت مل جائے گی. آخر سب کا ان سے خون کا رشتہ ہے اور کسی پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا. سفینہ پھپھو نے تایا جی کے ہاں میں ہاں ملائی. بٹوارا کر لیں بچوں کا. ہاں یہ دن بھی آنے تھے میری بہن کے پھولوں جیسے بچوں کی تقسیم ہوگی. جائیداد کا بٹوارا تو سنا تھا، آج ان معصوموں کا بھی. غزالہ آنٹی رونے لگی. بہت تکلیف دہ حقیقت ہے غزالہ، بلکہ دل پر کاری چوٹ لگتی ہے، پر کیا کریں اور کوئی چارہ بھی تو نہیں. سب صورتحال تمہارے سامنے ہے، یا ہم لوگ جان بوجھ کر کر رہے ہیں، اور پھر ان کو اس گھر میں اکیلا بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا. ساتھ کون رہے گا؟ سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، اور اس کے علاوہ آج کل کوئی بھروسے کا آدمی ملتا کہاں ہے. پھر بچیوں کا معاملہ ہے، مان لو یہی طریقہ صحیح ہے، ان کے حق میں بہتر ہے. تائی جی نے غزالہ کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے غمگین لہجے میں کہا، ظاہر ہے اب اور کوئی صورت بھی تو نہیں. بھائی جان میری تو پرسوں صبح کی فلائٹ ہے. زبیر کا شارجہ سے 3 بار فون آ چکا ہے. اب ایک دن بھی اور نہ لگانا. پورے 1.5 ماہ سے دونوں بچیوں اور گھر بار کو چھوڑا ہوا ہے میں نے. مون کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، میرے بھائی کی نشانی ہے. مجھے اپنی جان سے بڑھ کر پیارا ہوگا مون، اور پھر میری بچیوں کی محرومی دور ہو جائے گی. دونوں کو ہی بھائی کا بڑا ارمان تھا، اللہ نے کسی صورت میں ان کی دعا قبول کر لی. سفینہ پھپھو نے جلدی جلدی اپنا مدعا بیان کیا. اور جو ایمن اور عبیرہ نے اللہ سے دعائیں کر کر کے مون کو مانگا تھا، سفینہ وہ بھول گئی تم؟ غزالہ روتے روتے بولی. وہ یہ جدائی سہ لیں گی؟ سفینہ پھپھو ایک پل کو چپ رہ گئی. اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے غزالہ؟ حکم ربی کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا. اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ سب تو تایا جی کہتے کہتے چپ ہو گئے. اب جتنی گہرائی سے اس مسئلے پر سوچو گی اتنا ہی دشوار ہو جائے گا جینا.
اتنی دور چلا جائے گا مون؟ بہنیں تو بھائی کی صورت کو ترس جائیں گی۔ غزالہ نے چہرہ دوپٹے سے رگڑا۔ آپ ابیرہ کو لے جائیں یا فضا کو، مون کو بھائی صاحب کے پاس رہنے دیں۔ نہیں، میں مون کو ہی لے کر جاؤں گی، میں نے زبیر سے بات کر لی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اور شارجہ کون سا دور ہے، میں لے آیا کروں گی مون کو ملوانے یہاں۔ مون تو بنا بنایا سکندر بھائی ہے، مجھے بھائی کی صورت نظر آتی رہے گی، اسے کسی قسم کی کمی نہیں آنے دوں گی، نہ محبت میں، نہ توجہ میں، نہ ضروریات میں۔ سفینہ نے اپنی بات کو باوزن کیا۔ ٹھیک ہے، پھر مون کو تم لے جاؤ، ایمن کے تو اس سال مڈل کے ایگزام ہونے والے ہیں، ویسے بھی وہ سمجھدار ہے، وہ میرے پاس رہ لے گی۔ فضا چھوٹی ہے، وہ کھلونوں سے اور اچھی چیزوں سے بہل جائے گی، عاقب اسے تم لے جاؤ، اسے بہت پیار دینا، وہ سکندر کو بہت پیاری تھی اور بہن بھائیوں میں بھی سب سے زیادہ معصوم اور پیاری ہے، اسے خوشنما کھلونوں اور کپڑوں سے بہلاؤ گے تو بہل جائے گی۔ کہتے کہتے تایا جی کی آواز بھیگی، لاؤنج میں موجود سب لوگ مزید افسردہ ہو گئے، اور کھڑکی سے چپکی ایمن کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آنسوں کی قطاروں نے اس کی قمیض کا سارا گریبان بھگو دیا ہے، اور ابیرہ کو غزالہ لے جاتی ہے، وہ ذرا شوخ و شرارتی ہے، تمہاری بچیوں کے ساتھ مل کر سلجھ جائے گی، آگے جو اللہ کو منظور۔ انسان تو اچھا ہی سوچتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کیا اچھا ہے یا برا، میرا خیال ہے اب تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے سب کی طرف دیکھا۔ آپ نے خود ہی کہا کہ ایمن سمجھدار ہے، تو میرے خیال میں اس موقع پر اگر اسے سمجھا کر ساتھ بٹھا لیا جاتا تو زیادہ مناسب نہیں تھا۔ انکل جمال سنجیدگی سے بولے، ایمن سمجھدار ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں، تمہیں معلوم ہے جمال، وہ اس بات پر پریشان ہو کر یا الجھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتی، میرا خیال ہے وہ یہ سب کبھی برداشت نہیں کرے گی، اب یہ سب کچھ خاموشی سے کرنا ہے، خود ہی آہستہ آہستہ صبر آ جائے گا، اور زندگی تو خود سب سے بڑا سمجھوتا ہے، ایمن کو میں سمجھا لوں گا، اور باقی تو ابھی چھوٹے ہیں، مون اور فضا تو دوسرے شہروں میں جانے کے خیال ہی سے خوش ہو جائیں گے، اب میرا خیال ہے سب کچھ طے ہے، سفینہ تو پرسوں جائے گی اور عاقب کو کل جانا ہے۔ عاقب تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ نہیں بھائی جان، جیسی سارا ویسی فضا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چلو پھر اب سونا چاہیے، کافی رات ہوگی اور سردی بھی زیادہ ہوگی ہے۔ انیسہ، تم نے سب کی بستر وغیرہ لگوا دی ہیں؟ وہ مڑ کر تائی جی سے بولے۔ ہاں وہ تو کافی دیر سے لگوا دیا، باقی کافی ٹائم ہو گئے، سردیوں کے 10 بھی آدھی رات کے برابر ہوتے ہیں، میرا خیال اب اٹھتے ہیں۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو سب ان کی تقلید میں سست روی سے باہر نکل گئے۔ وہ شام ان کی زندگیوں کی یادگار شام بن گئی، اگر اس حسین شام کا اختتام اتنی بھیانک شکل میں نہ ہوتا تو بھی وہ شام ان کی یادوں کا ایک خوبصورت حصہ ہوتی، جیسی اب تک کی زندگی کا ہر دن اور ہر شام خوبصورت اور یادگار تھی۔ فضا کی 8ویں سالگرہ تھی جس کی تیاریاں کتنے دنوں سے جاری تھی، کچھ تو پچھلے ماہ پاپا کی پروموشن ہوئی تھی، دوسرے ماما نے اسی ماہ سارے گھر میں ازسر نو پینٹ کروایا تھا، ڈرائنگ روم سمیت سب کمروں کے پردے بدلے تھے، ساری گھر کی سیٹنگ نئے انداز میں کی تھی، کوریڈور میں کارپیٹ ڈلوایا تھا، سارے فرنیچر کو پالش کروایا تھا، ٹی وی لاؤنج کا ٹی وی ماما نے اپنے بیڈ روم میں رکھ لیا تھا، اور ٹی وی لاؤنج کے لیے نیا خوبصورت 24 انچ کا ٹی وی خریدا تھا، چھوٹے سے لان میں بہت خوبصورت پودوں اور پھولوں کے گملوں کا اضافہ ہوا تھا، سارے گھر کا جیسے نقشہ ہی بدل گیا تھا، اس کے ایک ایک انچ سے ماما پاپا کی محبت اور اس محبت کی خوشبو مہک رہی تھی۔ سالگرہ کے لیے سب بچوں کے کپڑے بھی تو نئے بنے تھے، خود ماما نے اپنے لیے رائل بلو کلر کی ساڑی بنوائی تھی جس کے بارڈر پر گولڈن کام تھا، اور پاپا نے بھی نیا بلو کلر کا 2 پیس بنوایا تھا، دونوں یہ ڈریسز میں بہت سمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے، ان کا کپل یوں بھی پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوش باش اور سمارٹ کپل سمجھا جاتا تھا، ان دونوں کے درمیان کبھی معمولی سی لڑائی جھگڑا تو کیا ذرا سی تکرار بھی نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کا احترام ان کی آئلی زندگیوں کا سب سے پہلا اور ٹھوس اصول تھا، پاپا کہتے تھے۔ محبت تو ہر میاں بیوی میں قدرتی طور پر ہو ہی جاتی ہے، اگر باہمی احترام نہ ہو تو یہ محبت بھی پانی کی بلبلی کی طرح ہوتی ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، یہ باہمی احترام ہی دونوں کو ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھنے پر مجبور کرتا ہے، جس سے محبت بڑھتی ہے، اسی لیے وہ ماما کا ان کی ہر بات کا بہت احترام کرتے، بہت خیال رکھتے تھے، اگرچہ اس بات کو ان کے اپنے بہن بھائی ستائش کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، وہ اس بات کو زن مریدی میں شمار کرتے تھے، مگر پاپا نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن اپنے گھر اور بچوں کے ساتھ بہت خوشحال اور پرسکون زندگی گزارے تھے۔ انہوں نے یہ گھر بھی بہت سالوں کی محنت سے بنایا تھا، جب تایا جی نے انہیں ان کا حصہ دے کر آبائی گھر سے الگ کیا تھا،
اس وقت ایمن فقط 2 سال کی تھی۔ پاپا نے اسی پیسے سے پلاٹ خریدا اور خود 9 سال تک کرائے کے گھر میں رہ کر اس پلاٹ پر یہ خوبصورت خوابوں کا محل تعمیر کیا، اور اس جدوجہد میں ماما نے بھی ان کا پورا ساتھ دیا۔ انہوں نے کئی سال ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا تھا، ٹیوشنز بھی کی تھی، گھر میں کئی دن تک گوشت نہیں پکتا تھا، بچوں کے بہت اچھے کپڑے نہیں بنتے تھے، رشتہ داروں سے ملنا ملانا بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ رشتہ داروں سے میل ملاپ یوں ہی تو نہیں بڑھایا جاتا، لین دین رشتہ داری کا پہلا تقاضا ہوتا ہے، اور وہ دونوں اس تقاضے کو نبھانے سے قاصر تھے۔ اس لیے انہوں نے تقریباً سب سے کنارہ کر لیا تھا، صرف قریبی عزیزوں سے خاص موقعوں پر ملتے تھے۔ پاپا بینک میں جاب کرتے تھے اور پھر شام کو ایک پرائیویٹ فرم میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے۔ آخر خدا کر کے 8-9 سالوں کی طویل اور کٹھن جدوجہد کے بعد ان کا گھر مکمل ہو گیا تھا۔ وہ ادھر شفٹ ہو گئے۔ ادھر شفٹ ہونے کے بعد بھی گھر میں کافی کام ہوتا رہا تھا۔ اگرچہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی ماما پاپا نے ان بچوں میں سے کسی کی سالگرہ نظر انداز نہیں کی تھی، خواہ 1 پاؤنڈ کا کیک خرید کر کیوں نہ اس موقع کو سیلیبریٹ کیا جاتا۔ وہ ان مواقع کا خاص خیال رکھتے تھے، اور اب تو قدرت نے فراغت اور خوشحالی دونوں سے نوازا تھا، تو وہ کیوں اس نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی نہ مناتے۔ سب کو بلایا تھا پاپا نے، حتیٰ کہ لاہور سے عاقب چچا کو بھی بلایا تھا، اور تو سفینہ پھپھو کو 3-4 بار فون کر کے انوائٹ کیا تھا، اور غزالہ آنٹی تو خیر ہر دفعہ ہی آیا کرتی تھی۔ حیدرآباد کون سا کراچی سے بہت دور تھا، اور سب نے آنے کا وعدہ بھی کیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر سب نے وعدہ ایفا بھی کیا۔ اس شام باقی سب ایک مدت بعد اکٹھے ہوئے تھے، سب سے بڑھ کر سفینہ پھپھو آ گئی تھی۔ عاقب چچا جو پورے خاندان میں مشہور تھے کہ وہ اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر شہر تو کیا گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے، وہ بھی لاہور سے کراچی آگے۔ سب تیاریاں مکمل تھی۔ پاپا نے شہر کے بہترین ہوٹل کا کک ہائر کیا تھا، اس کے علاوہ گھر کے دونوں ملازم بھی تھے۔ کچن کا کام تو شام سے پہلے ہی مکمل ہو گیا تھا، مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ ایمن اور عبیرہ کب سے تیار ہو کر مون کو بھی تیار کر کے اپنے ساتھ لیے پھر رہی تھی۔ صرف پزا کے ہی نخرے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ ماما کب سے اسے تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ جب ماما نے اس کے گولڈن بالوں میں آخری بار برش پھیرتے ہوئے اسے جوتے پہن کر سختی سے باہر آنے کا کہا، تو اس نے ایک دم سے شور مچا دیا کہ گولڈن جوتی اسے ٹائٹ ہے، اس کے پاؤں کو کاٹ رہی ہے۔ ماما نے جھک کر اس کے جوتے کا جائزہ لیا، جوتی واقعی اس سے تنگ تھی، پاؤں اس میں بری طرح سے گھٹا ہوا تھا۔ اس صورتحال پر انہیں غصہ بھی آیا اور پریشانی بھی ہوئی کہ سب مہمان آ رہے ہیں اور اب عین وقت پر۔ تمہیں پہلے کہا تھا میں نے اچھی طرح سے پہن کر چیک کر لو، ٹائٹ یا لوز تو نہیں، تم نے ہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اب نئی مصیبت کھڑی کر رہی ہو، ماما نے جھنجھلا کر اسے ڈانٹا۔ تو اس روز آپ نے کون سا ساکس کے ساتھ پہنا کر دیکھی تھی، اس کے بغیر تو ٹھیک تھی۔ اب وہ اپنی گولڈن براؤن آنکھوں میں فوراً آنسو بھر لائی۔ گولڈن چھل مل کرتے فراک میں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ماما کو غصے کے باوجود اس پر پیار آ گیا۔ اچھا فضول میں رو نہیں، سارا منہ خراب ہو جائے گا، میں تمہارے پاپا سے بات کرتی ہوں، اتارو جوتے، انہوں نے اسٹیپ کھولتے ہوئے ذرا پیار سے کہا۔ پھر پاپا کتنی مشکل سے راضی ہوئے تاریخ روڈ جانے کے لیے۔ کاش وہ نہ مانتے۔ انہیں بھی بہت غصہ آیا تھا کہ عین وقت پر اس طرح بازار جانا اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر فضا کے آنسو اور ماما کی منت نے انہیں مجبور کر دیا۔ دونوں مہمانوں سے معذرت کرتے ہوئے تھوڑی دیر کا کہہ کر گاڑی میں جا بیٹھے۔ اگرچہ ایمن نے اس وقت ضد کی کہ وہ بھی ساتھ جائے گی، مگر ماما نے اسے ڈانٹ دیا۔ تم بڑی ہو، تمہیں خیال کرنا چاہیے، چھوٹے بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو، اگر تم بھی ساتھ چل پڑی تو گھر کا اور چھوٹے بہن بھائیوں کا کون خیال کرے گا، اور تمہارے جانے سے یہ بھی ضد کریں گے جانے کی۔ ہم ابھی آ رہے ہیں، تم فون کا خیال رکھو، اور دیکھنا فضا کہیں ننگے پاؤں باہر نہ آ جائے، ساری ساکس خراب کر لے گی، چلو اب اندر۔ تو وہ منہ بسوڑتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ تھوڑی دیر اب کبھی نہیں آئے گی۔ ان کا وہ خوبصورت سجا سجایا روپ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں میں جامد ہو کر رہ جائے گا۔ بلو ساڑی میں ان کا چمکتا دمکتا چہرہ اور سراہی دار گردن میں پڑا خوبصورت نیکلیس اسے کبھی نہیں بھولے گا۔ اور پاپا کو تو وہ کبھی بھی نہیں بھلا سکے گی، جب ماما کے ڈانٹنے پر انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر چمکارا تھا۔ ایمی جان، ہم ابھی آ رہے ہیں، بس آدھے گھنٹے میں آپ اندر جاؤ۔ اور پاپا نے تو اس سے کبھی ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، پھر اب اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول گئے؟ آدھے گھنٹے کا کہہ کر وہ ساری زندگی کو انتظار بنا گئے۔ پھر جب 2-3 گھنٹے گزر گئے اور وہ دونوں نہ لوٹے، مہمان انتظار کر کر کے تھک گئے۔ آخر تایا جی نے ابرار بھائی کو موٹر بائیک پر بھیجا کہ جا کر ان کا پتہ کرے۔ ابرار بھائی کو بھی
کے گھنٹہ گزر گیا، سب کو بے چینی ہونے لگی۔ فضا اپنی جوتی کو رو دھو کر چپ ہو گئی۔ مون نے ماما کے لیے رونا شروع کر دیا۔ خاندان کے لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں نے جانا شروع کر دیا، وہ بھی اپنی جگہ سے ہی تھے۔ رات کے 9 بج رہے تھے جبکہ سالگرہ کا ٹائم 5 بجے کا تھا۔ مہمان آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئے۔ گھر میں بہت سے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی عجیب سا سناٹا پھیل رہا تھا۔ مون کو تو اس نے بیلا پھسلا کر سلا دیا، فضا بھی نیند میں ہو چکی۔ سالگرہ کی خوشی میں وہ صبح 5 بجے کی اٹھی ہوئی تھی۔ ماما کے ساتھ نماز پڑھنے اس کی ساری خوشی ہوا ہو گئی تھی۔ وہ اب باقاعدہ ماما پاپا سے روٹھ گئی تھی اور وہ خود بھی تو دل ہی دل میں ان سے خفا ہو گئی تھی جو آدھے گھنٹے کا جھوٹا وعدہ کر کے گئے تھے۔ سفینہ پھپھو اور عاقب چچا کا غصہ پریشانی میں بدل چکا تھا۔ 10:15 بجے کا ٹائم تھا جب اچانک لائٹ چلی گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ فضا تو اونچا اونچا رونے لگی۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ ایمن نے اسے ڈانٹ کر اپنے ساتھ لگا لیا کہ ماما بھی آنے والی ہے۔ عین اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سناٹے میں اس کی آواز کسی بھیانک چیخ کی طرح سنائی دی تھی۔ پتہ نہیں کون اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا فون تک پہنچا تھا۔ فون کے دوسری طرف کون تھا یہ تو اسے پتہ نہیں چل سکا۔ ہاں، چند لمحوں بعد تایا جی کا چیختا ہوا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس سے دہلا گیا۔ اندھیرے میں جب وہ ریسیور رکھ کر پلٹے تو اسے پہلی بار لائٹ پر اس قدر غصہ آیا تھا۔ وہ تایا جی کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی مگر اندھیرے میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عین اسی وقت لائٹ آ گئی اور کاش وہ کبھی نہ آئی ہوتی، بلکہ اب اس کا آنا یا نہ آنا ایک برابر تھا۔ تایا جی کے ستے ہوئے چہرے کا جیسے کسی نے لہو نچوڑ لیا تھا اور ان کا وجود ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا سکندر کی گاڑی کا لوکل بس سے۔ ہاسپٹل جا کر ان دونوں نے چند سانسیں بھی نہیں لی اور ان کی آواز کسی گڑھے میں سے آ رہی تھی۔ کہتے کہتے وہ ہچکیوں سے رونے لگے۔ تائی جی نے ہائے میرے اللہ کہہ کر سینے پر 2 تھپڑ مارے تھے اور سفینہ پھپھو نہیں بھائی جان ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں، وہ چیخنے لگی تھی اور غزالہ آنٹی پاگلوں کی طرح ایک ایک کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اور ایمن نے فضا کو اتنی زور سے اپنے ساتھ چمٹایا تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی، جس کی آواز سے مون کو سلاتی ابیرہ بھاگ کر باہر آ گئی تھی۔ پھپھو اور تائی جی تو اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ ابیرہ کے قدم جیسے زمین پر گر گئے، وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ایمن سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھی، وہ تو پھر اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ابیرہ میری بچی، تمہارے پاپا ماما چلے گئے تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے، میری بچی ادھر آ، دیکھ کیا ظلم ہو گیا تمہارے ساتھ۔ تائی کی دردناک پکار نے اسے جیسے سب کچھ سمجھا دیا۔ وہ نہیں نہیں کہہ کر ایمن کی طرف بڑھی۔ ایمی ایمی، ماما پاپا کہیں نہیں جا سکتے ہمیں چھوڑ کر، ایمی ماما۔ وہ پتھر بنی ایمن کے گلے سے جھول گئی، وہ تو پہلے ہی فضا کے سہارے کھڑی تھی۔ تینوں دھڑام سے نیچے گر گئی۔ عاقب چچا اور جمال انکل انہیں اٹھانے آگے بڑھے۔ ایمن بے ہوش ہو چکی تھی اور ہوش میں آنے کے بعد اس کے دل نے بارہا تمنا کی کہ کاش وہ ہوش میں کبھی نہ آئی ہوتی، اور اگر آئی بھی تھی تو اسے ارد گرد کی کچھ خبر نہ ہوتی، اور اگر خبر بھی ہوتی تو اس میں کم از کم وہ دل خراش منظر نہ ہوتا جس کو اس کی آنکھیں شاید تعمر نہ بھول پائے۔ اس کے سجے سورے پاپا اور ماما سفید بے داغ کفنوں اور پٹیوں میں جکڑے ان کی طرف سے آنکھیں بند کیے پہلو بہ پہلو لیٹے تھے۔ ماما کی 5000 کی وہ قیمتی ساڑی انہی کے لہو میں رنگی کتنے دن سٹور میں پڑی رہی، اور پاپا کا خون میں ڈوبا 2 پیس جسے اس نے تائی جی کو ان کے ڈرائیور کو دیتے دیکھا تھا تو کمرے میں آ کر اسے اپنی چیخوں پر قابو نہیں رہا تھا، اور ان کے پہلو بہ پہلو اس طرح بے خبروں بے نیاز لیٹے دیکھنے کا منظر تو فقط چند لمحے ہی اس کی بینائی کے سامنے رہا تھا کہ وہ پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اور جب دوبارہ اسے ہوش آیا تو گھر کے مالکان گھر خالی اور ویران کر کے ہمیشہ کے لیے خاک میں سمانے جا چکی تھی۔ وہ تو انہیں آخری بار جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکی تھی، اور آنسو تو جیسے کئی آنکھوں کے پیچھے ہی جم کر رہ گئے تھے۔ مون اور فضا تو بے تحاشا رو رہے تھے، ان کی ماما پاپا کی پکار تو پتھروں کو بھی رلا رہی تھی۔ ابیرہ البتہ اس کی طرح گمسم تھی، دونوں بڑی اور باشعور ہونے کی سزا جھیل رہی تھی، اور وہ دونوں بے شعور ہونے کی وجہ سے رو رو کر اپنے ساتھ ہونے والے اتنے بڑے نقصان کا اعلان کر رہے تھے۔ سب لوگ ان دونوں کو ہی بہلانے میں لگے ہوئے تھے۔ مون تو مستقل سفینہ پھپھو کے پاس تھا، اور فضا کبھی تائی جی کی گود میں ہوتی اور کبھی غزالہ آنٹی کے پاس، اور ایمن کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ سب لوگ چلے جائیں، ہر طرف خاموشی ہو جائے، سکون جیسا پہلے ہوتا تھا، پھر ماما اور پاپا بھی آ جائیں گے۔ وہ دونوں تو شور شرابے سے بہت بھاگتے تھے، اسی لیے تو وہ دونوں آ نہیں رہے تھے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا یہ تو اسے پتہ ہی تھا کہ جو ایک بار مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ نہیں آ سکتا۔
زمین آسمان ایک ہو سکتے ہیں مگر مرنے والا نہیں لوٹ سکتا۔ لیکن اسے اب اسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے والدین دوبارہ نہیں آ سکتے۔ ماما کہتی تھی کہ اللہ سب سے زیادہ بچوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو وہ چاروں بہن بھائی مل کر خوب زور زور سے رو کر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ضرور ماما اور پاپا کو واپس بھیج دیں گے۔ اس خیال سے جیسے اس کا دل اندر سے مطمئن ہو گیا، اور رات کو جب ابیرہ اس کے ساتھ لپٹ کر بہت رونے لگی تو اس نے آہستہ سے یہ راز کی بات اسے بھی بتائی۔ ابیرہ، سب لوگوں کو جانے دو، پھر ہم اللہ میاں سے خود ہی ماما اور پاپا کو مانگ لیں گے، اللہ میاں ہماری بات ضرور مانیں گے۔ تو روتی روتی ابیرہ ایک دم سے چپ ہو گئی، اس کی بات پر جیسے غور کرنے لگی۔ نہیں امی، ایسے نہیں ہو سکتا، مرے ہوئے لوگ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ جی نہیں، آ سکتے ہیں، اللہ میاں سب سے زیادہ بچوں کی دعا قبول کرتے ہیں، اگر ہم اللہ میاں پر زور دیں گے تو وہ ضرور ہماری بات مان لیں گے۔ اگرچہ اسے خود بھی اپنی بات کے بودے پن کا احساس تھا مگر پھر بھی وہ اسے ابیرہ سے منوانا چاہ رہی تھی۔ نہیں امی، ایسے نہیں ہو سکتا، تمہیں یاد نہیں ماما جو ہمیں حدیث سنایا کرتی تھی کہ جب شہدائے بدر کو جنت میں اعلیٰ مقامات اور درجات پر پہنچا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے شہداء سے کسی اور خواہش کی فرمائش کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کچھ اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا، انہوں نے پھر انکار کیا۔ جب اصرار زیادہ بڑھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ میاں ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیں، ہم پھر جا کر کفار سے لڑیں اور شہید ہو کر آئیں۔ تو اس فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کر لی تھی کہ جو ایک بار اس دنیا سے چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ ابیرہ کی بات اس قدر جاندار تھی، اور یہ بات تو ماما نے ان کے سامنے کہی تھی، وہ اکثر انہیں حدیث کی روشنی میں اچھی اچھی باتیں بتایا کرتی تھی اور وہ یہ بات بھول گئی تھی۔ ابیرہ کو یاد تھی، وہ اسے کیسے جھٹلا سکتی تھی۔ اس نے بے بسی سے سر اٹھا کر ابیرہ کو دیکھا، آنسو اس کے گالوں پر اٹکے ہوئے تھے۔ ایمن کو دوسری بار لگا کہ اس کے ماں باپ واقعی ہمیشہ کے لیے ان سے روٹھ چکے ہیں اور اب کوئی مناجات، کوئی اسم اعظم انہیں واپس نہیں لا سکتا۔ دعا کی آخری آس بھی ٹوٹ گئی، وہ ایک دم سے بے قابو ہو کر ابیرہ کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پھر دوسری بار وہ اس روز روئی جب تائی جی نے ان چاروں کے کپڑے اور چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں سمیٹ کر انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ ابیرہ اور ایمن دونوں جانا نہیں چاہ رہی تھی مگر ان کی ضد کی اب کسے پرواہ تھی۔ ان کے لاڈ اٹھانے والے، ان کی ذرا ذرا سی ضد کی پرواہ کرنے والے تو پیوند خاک بن چکے تھے۔ تایا جی کا آفس ان کے گھر سے دور پڑتا تھا، پھر تائی جی کو دنیا میں صرف اپنے گھر سے پیار تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنے دن گھر سے دور کیسے رہ لی تھی۔ عاقب چچا تو کل کرنے کے اگلے روز ہی چلے گئے تھے۔ ان کی فیکٹری اور بی بی ان کی اتنی لمبی غیر حاضری کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ غزالہ آنٹی اور انکل جمال کو بھی اپنے سکول سے اتنی لمبی چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ غزالہ آنٹی ایک ہفتے بعد ہی چلی گئی، سفینہ پھپھو البتہ ان کی وجہ سے رک گئی تھی، اور پھر 1.5 ہفتے بعد ہی تایا جی ان سب کو اپنے گھر لے آئے۔ گاڑی تو ایکسیڈنٹ میں ہی چکنا چور ہو گئی تھی اور ڈھانچہ تایا جی نے اونے پونے بیچ دیا تھا، ان کے گھر کو تالا لگا دیا گیا۔ ابیرہ تو مچل مچل کر رو رہی تھی کہ وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ ماما پاپا آ جائیں گے، آپ لوگ چلے جائیں، ہم نہیں جائیں گے۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ابرار بھائی نے اسی طرح اسے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی تائی جی کی گود میں ڈال دیا۔ ایمن کے رونے پر تایا جی نے اسے بری طرح سے جھڑک کر اسے ایک تھپڑ لگا دیا تھا۔ ایمن، تم بچی نہیں ہو، سمجھدار ہو، خبردار جو اب روئی تو فضول میں دماغ خراب کر دیا، چپ کر کے گاڑی میں بیٹھو ورنہ تم کو یہیں چھوڑ جاؤں گا، پھر اکیلی بیٹھی رہو گی۔ اس کے تواتر سے بہتے آنسو وہیں تھم گئے تھے۔ ہاں، اندر بہت کچھ تڑک گیا تھا۔ مستقبل کی دھندلی سی تصویر واضح ہونے لگی تھی۔ جوں جوں گاڑی گھر سے دور ہو رہی تھی وہ رویوں کے تانے بانے جوڑ کر اپنا اور بہن بھائیوں کے مقام کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر نہ تو ہوش میں آتی ابیرہ کو دیکھنے کی کوشش کی اور نہ پھپھو کی گود میں بخار میں پھنکتے مون پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ بس کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے منظر میں گم تھی۔ تایا جی کے گھر آتے ہی جیسے سب لوگ بے تحاشا مصروف ہو گئے تھے۔ تایا جی صبح کے نکلے شام گئے پلٹتے تھے اور آ کر بھی انہیں کم از کم ان چاروں میں سے کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگر دیکھ بھی لیتے تو قصداً بے نیاز سے بن جاتے۔ شاید ان کا وجود بھی انہوں نے گھر کی دیواروں یا ساز و سامان کی طرح تصور کر لیا تھا، جو وجود تو رکھتے ہیں مگر ہر وقت نظروں کے سامنے ہونے کی وجہ سے روٹین کا حصہ لگتے ہیں، بے وقت اور بے مصرف سے۔ تایا جی کا گھر ان کے گھر جتنا ہی بڑا تھا مگر پرانے فیشن کا بنا ہوا تھا۔
بہت اونچی اونچی چھتیں اور بڑے بڑے کمرے، اور تایا جی تو آتے ہی اپنی راجدھانی کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی تھی باقی ہر چیز، ہر موضوع ان کے لیے بے معنی تھا، اور سفینہ پھپھو 2 دن بعد ہی اپنے سسرال والوں سے ملنے راول پنڈی چلی گئی تھی۔ مون کا بخار نہیں اتر رہا تھا، پہلے دن ہی ڈاکٹر کو دکھایا تھا، اس کے بعد ایمن اور عبیرہ کے کہنے کے باوجود کسی کو ٹائم ہی نہیں مل سکا تھا اسے دوبارہ ڈاکٹر کو دکھانے کا۔ مون بہت کمزور ہو گیا تھا اور بے حد چڑچڑا بھی، ہر وقت اس کا بدن بخار کی حدت سے تپتا رہتا تھا، اس کا کھانا پینا نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا، ہر بات میں ضد کرتا تھا، جب بھی ذرا اس کی طبیعت بہتر ہوتی تو وہ ماما ماما پکارنا شروع کر دیتا۔ اسے سنبھالتے سنبھالتے ایمن اور عبیرہ بکھر بکھر جاتی، فضا تو ویسے ہی گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ تایا جی اب ایمن سے کہہ رہے تھے کہ وہ اسکول جانا شروع کرے، اتنی لمبی چھٹی کرنا ٹھیک نہیں، اس کی کلاس سینئر ہے۔ عبیرہ اور فضا کو تو انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا اسکول جانے کو، ان کو کیوں نہیں کہتے یہ بھی اسکول جائیں اب؟ ان کے دن رات کے اصرار پر وہ بھی چمک کر بولی، تمہاری کلاس بڑی ہے نا اس لیے۔ اس کے اعتراض پر انہوں نے اسے سمجھایا، مگر اس نے ان کی بات نہیں مانی، نہ پیار سے نہ غصے سے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل منتظر تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، وہ ہو چکے تو پھر کچھ کرے گی۔ ابرار بھائی تو بہت اچھے تھے، ان چاروں کا خیال بھی رکھتے تھے، کالج اور کرکٹ کی مصروف روٹین میں سے وقت نکال کر ان کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ولید بہت بے حس اور ظالم تھا، وہ آتے جاتے ان چاروں کو خوب تنگ کرتا تھا، کبھی کہتا امی ابو مظلوموں کا چوکڑا پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لائے ہیں، بھلا شہر میں اتنے یتیم خانے بھی تو ہے، وہاں چھوڑ آتے، لا کر یہ مظلوم صورتیں ہمارے اوپر طاری کر دی، ہر وقت کا رونا دھونا۔ اسے ولید سے نفرت ہو چلی تھی، نہ تمہارے پاپا ماما کو ہم نے مارا ہے جو ہر وقت یہ نحوست پھیلائے رکھتے ہو تم لوگ، ان میں سے کوئی بھی روتا تو وہ دھاڑنے لگتا، اگرچہ تائی جی اسے ڈانٹتے تھے لیکن تائی جی اس کی اتنی بکواس پر بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی، وہ ان کا بہت لاڈلا تھا، اور پھر لاڈلوں کو کون کچھ کہتا ہے؟ ان کے پاپا ماما نے انہیں کبھی کچھ کہا تھا جو تائی جی ولید کو کچھ کہتی؟ لیکن انہوں نے کبھی اس طرح کسی کی دل آزاری بھی تو نہیں کی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگتی کہ تایا جی انہیں ان کے گھر چھوڑائیں، پھر اسے ولید سے بھی کوئی شکایت نہیں رہے گی، بھلے ماما پاپا بھی نہ آئے لیکن وہ اپنے گھر چلے جائے۔ مگر ایسا کوئی اشارہ کہیں سے نہیں مل رہا تھا کہ ان لوگوں کا ارادہ انہیں واپس بھیجنے کا ہے۔ پھوپھو 15 دن بعد واپس آ گئی اور آج ہونے والی بات ہو بھی گئی، ان کی تقدیروں کا فیصلہ انہیں بتائے بغیر کر دیا تھا، اس طرح سے انہیں تتر بتر کر کے۔ نہیں نہیں، میں کبھی ایسے نہیں ہونے دوں گی، پھوپھو کو اگر بیٹے کی ضرورت ہے تو اللہ میاں سے مانگے، ہمارے مون کوئی فالتو نہیں تو نہیں، میں کبھی بھی اسے اپنے سے دور نہیں کروں گی، وہ تو بالکل پاپا جیسے، ان کی جیسی آنکھیں، ان کے جیسے بال، نہیں کبھی نہیں۔ اور فضا کو اتنی دور بھیج دوں لاہور؟ کبھی نہیں، عاقب چچا نے تو کبھی ہمیں جھوٹے سے بھی پیار نہیں کیا، وہ کیا فضا کا خیال رکھیں گے؟ اور وہ تو اتنی بزدل اور ڈرپوک ہے کہ رات کو سوتے میں بھی اتنی دفعہ ڈرتی تھی کہ ماما پاپا اسے اپنے ساتھ سلاتے تھے، وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ اور عبیرہ غزالہ آنٹی کے گھر؟ کبھی نہیں، جہاں ہر وقت ہلا گلا ہوتا رہتا ہے، اور غزالہ آنٹی کی 5 بیٹیوں میں عبیرہ کی بھلا کیا گنجائش؟ اسے تو ذرا سی بھی توجہ نہیں ملے گی، اور ان کے گھر تو کھانا بھی ایک وقت پکتا ہے اور 3 ٹائم چلتا ہے، اور ہر وقت ہر ڈش میں ڈچ کوب کی طرح آلو پکتے ہیں، اور عبیرہ کو آلو کتنے ناپسند ہیں، وہ کسی کھانے میں آلو نہیں کھاتی، پاپا اس کے علیحدہ ماما سے کہہ کر کچھ نہ کچھ بنواتے تھے۔ اور غزالہ آنٹی کا گھر کس قدر چھوٹا ہے، صرف 2 کمرے، ایک میں ان کی 5 بیٹیاں سوتی ہیں، عبیرہ اتنے کنجسٹڈ ماحول میں کیسے رہے گی؟ اسے تو گرمی بھی بہت لگتی ہے، اور غزالہ آنٹی کے گھر تو اے سی بھی نہیں ہے، اور شام کو جب سارے محلے کے بچے ان کے گھر ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں تو کتنا شور ہوتا ہے، ہر طرف آوازیں ہی آوازیں۔ غزالہ آنٹی عبیرہ کو اپنے سرکاری اسکول میں داخل کرا دیں گی؟ نہیں کبھی نہیں۔ اور میں ادھر رہ جاؤں گی تایا جی کے گھر؟ کبھی نہیں۔ تایا جی اتنے سخت ہیں، غصیلے اور کنجوس، اور تائی جی ان سے دگنی کنجوس اور جھگڑالو، چمچوں کے ساتھ ناپ کر تو وہ دودھ دیتی ہے ہمیں، اور مجھے تو دودھ کے بغیر ساری رات نیند نہیں آتی، پھر مجھے تایا جی سے بھی بہت ڈر لگتا ہے، وہ بولتے بھی ہیں تو یوں لگتا ہے ابھی مارنے لگیں گے، ان کی آواز اتنی گرجدار ہے اور خوفناک بھی۔ پھر سب سے بڑھ کر یہاں وہ ولید کا بچہ ہے جو اتنا بدتمیز ہے کہ اسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، جب وہ ہمیں منحوس کہتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کا منہ نوچ لوں۔ میں یہاں کبھی نہیں رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ کوئی ہمیں زبردستی تو نہیں رکھ سکتے، ہمارا گھر ہے، ہم وہاں اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں، اور کھانے پینے کا انتظام پاپا کے بینک میں موجود پیسوں سے ہو سکتا ہے، 2-4 سالوں کی بات ہے، پھر میں کہیں جاب کر لوں گی، پھر مون بھی تو بڑا ہو جائے گا،
جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں کیا انہیں اس طرح رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے؟ کبھی نہیں۔ ہم چاروں اکٹھے رہیں گے اپنے گھر میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک بار اگر ہم یہاں سے نکل جائیں پھر یہ لوگ ہمیں زبردستی تو نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہے، مجھے ہمت کرنی ہوگی۔ ماما نے کہا تھا نا کہ تم بڑی ہو، تمہیں سب بہن بھائیوں کا اور گھر کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں مجھے یاد ہے، ماما نے جاتے جاتے یہی کہا تھا اور میں یہی کروں گی۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو بکھرنے نہیں دوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ ایک عزم لیے سوچ کر کھڑکی سے ہٹ گئی۔ اپنا چہرہ اس نے قمیض کے آستینوں سے رگڑ کر صاف کیا۔ مجھے ابیرہ سے بات کرنی چاہیے، آج کی رات ہی تو ہے بس۔ صبح تو عاقب چچا فضا کو لے جائیں گے اور غزالہ آنٹی ابیرہ کو۔ بس جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہے ابھی۔ وہ سوئی ہوئی ابیرہ کی طرف بڑھی۔ پہلے تو ابیرہ کو نیند کی وجہ سے اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے عاقب چچا لے جائیں گی؟ جی نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، ان کی مسز اتنی فضول ہے، اور عاقب چچا نے تو کبھی مجھے اتنا سا بھی پیار نہیں کیا، میں تو نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ۔ وہ گہری نیند سے اٹھنے کی وجہ سے سرخ آنکھوں کے ساتھ ذرا غصے سے بولی، بے وقوف، عاقب چچا تمہیں نہیں فضا کو لے کر جائیں گے، تمہیں تو غزالہ آنٹی لے کر جائیں گی حیدرآباد۔ ایمن کو اس کی کم عقلی پر غصہ آ گیا، ذرا ڈپٹ کر بولی، غزالہ آنٹی؟ توبہ کرو، اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ تو اتنی غریب ہے، ہر وقت آلو پکاتی ہے، وہ مجھے آلو کھلا کھلا کر مار دیں گی، اور تمہیں پتہ ہے مجھے آلو کھاتے ہی الٹی آ جاتی ہے۔ میں تو نہیں جاؤں گی، اور ان کی وہ ایک نہ دو اکٹھی 5 بیٹیاں، توبہ کرو، اور سب کی سب ایک ڈربے میں بند۔ وہ اب ذرا ہوشیار ہو بیٹھی تھی، اور پتہ ہے مون کو پھپھو لے جائیں گی اتنی دور شارجہ۔ اس نے اتنی کو کھینچ کر خوب لمبا کیا، پھر ہم اسے کیسے دیکھیں گے، ہے نا؟ اس کی آنکھیں اس سوچ پر ہی بھر آئی۔ کیوں، ہماری کوئی سیل لگی ہے جو کوئی بھی آ کر ہمیں لے جائے؟ ابیرہ چمک کر بولی، میں پھپھو کو بھی سیدھا کر سکتی ہوں، ہمارا بھائی کوئی پالتو ہے، میں تو اسے کبھی نہیں جانے دوں گی۔ اس نے تڑپ کر سوئے ہوئے مون کا ماتھا چوم لیا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ یہ لوگ ہمارے ساتھ زبردستی کریں گے۔ پھپھو پرسوں صبح چلی جائیں گی اور عاقب چچا صبح ہی فضا کو لے جائیں گے۔ وہ تو اتنی ڈرپوک ہے، کچھ کہے گی نہیں، بس رو رو کر مر جائے گی۔ ایمن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تینوں بہن بھائیوں کو سلیمانی ٹوپی پہنا کر غائب کر دیتی۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، اگر ہم اپنے گھر چلے جائیں تو یہ لوگ زبردستی تو نہیں کر سکیں گے، پاپا کے بینک میں اتنے سارے پیسے ہیں، ہم گزارا کر لیں گے۔ اگر ان لوگوں نے زبردستی کی تو ہم پاپا کے دوستوں سے کہیں گے، انکل آصف اور انکل وحید تو روز آتے ہیں ہم سے ملنے۔ ابیرہ نے بھی اسے حوصلہ دیا۔ تو چلو پھر فضا اور مون کو اٹھاؤ، ہم ابھی چلے جاتے ہیں۔ ایمن فوراً بولی، ابھی؟ ابیرہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، اس نے پلٹ کر وال کلاک کی طرف دیکھا جہاں 11 بج رہے تھے۔ ایمی بہت رات ہو گیا اور اب تو سردی بھی اتنی زیادہ ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ گھر بھی تو اتنا دور ہے یہاں سے، بس کا کرایہ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، پھر راستے میں کوئی ہمیں پکڑ نہ لے۔ مون کو تو ابھی بھی بخار ہے، اسے ہم کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اس نے ڈر ڈر کر سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ کرایہ تو میرے پاس ہے، مجھے ابرار بھائی نے مون کو چاکلیٹ لینے کے لیے دیے تھے، وہ میرے پاس ہے، اور رات تو یہاں لگ رہی ہے، سڑکوں پر تو خوب رونق ہوتی ہے، اور ہمیں بھلا کوئی کیسے اغوا کر سکتے ہیں؟ ہم 4 ہیں، کم از کم 3 بندے تو ہونے چاہیے ہمیں اغوا کرنے کے لیے۔ تم فضول میں نہ ڈراؤ، بس آج ہی کی رات ہے، کل ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، یہاں سے نکلنے کا ہے، مون کو میں خود سنبھال لوں گی۔ ایمن پوری طرح ٹھان کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھ لو، تمہیں پتہ ہے نا تایا جی کو کتنا غصہ آتا ہے، اگر پکڑے گئے تو وہ پٹائی کر دیں گے۔ اب تو پاپا بھی نہیں ہے بچانے والے، پھر باہر اس کے در اندھیرا ہے اور مین گیٹ پر تو تالا لگا ہوتا ہے رات کو۔ ابیرہ نہیں مان رہی تھی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، اتنا اندھیرا ہے اور سردی بھی، وہ کانپ کر بولی۔ بس یوں ہی فضول میں ڈرتی رہنا، یہ ہمیں ادھر ادھر کر دیں گے، پھر نہ رونا۔ ایمن ذرا غصے سے بولی، ہم صحن والے پچھلے دروازے سے نکلیں گے، ادھر سے اسٹاپ بھی نزدیک ہے اور ادھر تو تالا بھی نہیں ہوتا۔ بس تم فضا اور مون کو اٹھاؤ، ان کو گرم کپڑے پہنا دو، پھر چلتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ بس ابھی چلنا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ مالک ہے، ہمیں صرف اسی سے ڈرنا چاہیے، بندوں سے نہیں۔ یہ ماما کہتی تھی نا، یاد ہے نا تمہیں؟ اس نے اسے یاد دلایا، اور ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، اکٹھے ہی تو رہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے گھر میں، پھر ڈر کس بات کا؟ تم بس اٹھو، جلدی کرو۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری سے فضا اور مون کے گرم کپڑے نکالنے لگی۔ ابیرہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر مڑ کر بے خبر سوئے مون اور فضا کو اٹھانے لگی۔ دونوں ہی گہری نیند میں سوئے تھے، اس کے ہلانے پر ذرا سا کسمسا کر پھر بے خبر ہو گئی۔ ایمی، یہ نہیں اٹھیں گے، بہت گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے کچھ دیر کی کوشش کے بعد بے بسی سے کہا، میں اٹھاتی ہوں،
تم تو یہ جرسی اور جرابیں پہنو اتنی دیر۔ اس نے جرسی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور خود ان دونوں کو اٹھانے لگی۔ باہر واقعی گہرا اندھیرا تھا اور پچھلے صحن میں تو یوں بھی کم ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ اجڑی ہوئی گھاس پھوس اور ٹنڈ منڈ سے پودے تھے۔ ایک 40 واٹ کا مریل سا بلب برآمدے میں جل رہا تھا، جس کی مٹیالی روشنی میں ماحول اور بھی خوفناک اور پراسرار لگ رہا تھا۔ تائی جان کے کبوتروں کے خالی ڈربے ایک کونے میں تھے، آج کل اس میں کوئی کبوتر نہیں تھا۔ دوسرے کونے میں ہاتھ والا پانی کا نلکا تھا۔ باہر خوب اندھیری رات تھی، چاند بھی نہیں نکلا ہوا تھا اور آسمان پر بادل تیر رہے تھے۔ ایمن اور عبیرہ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ایمن نے مون کو کندھے سے لگا رکھا تھا، وہ ابھی بھی سو رہا تھا، جبکہ فضا ڈر اور نیند کی ملی جلی کیفیت میں عبیرہ کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ ایمن نے اسے خوب ڈانٹ ڈپٹ کر اٹھایا۔ کہیں بارش نہ ہو جائے جاتے جاتے، عبیرہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہم نے اتنی دور نہیں جانا، بس ابھی بس میں بیٹھیں گے اور گھر کے آگے ہی اتر جائیں گے، اور اب تم بولو نہیں، کوئی سن لے گا۔ ایمن نے اسے کچھ ڈانٹتے ہوئے تنبیہ کی۔ ابھی سب سو رہے تھے، تم نے اچھی طرح دیکھا تھا نا، ان کے چلنے سے فرش کی خضرو گھاس اور پتے چرچرا رہے تھے۔ پھر بولی تم؟ ایمی نے دھیمی آواز میں اسے گھیرا۔ کہا جو ہے، سب سو رہے تھے، اب نہیں بولنا، کوئی نہیں آئے گا۔ مون کے بچے، تم اٹھ کر نہیں چل سکتے؟ اس نے جھنجھلا کر مون کے بھاری بوجھ کو دوسرے کندھے پر شفٹ کیا۔ عبیرہ اس کے بعد کچھ نہیں بولی۔ آپی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماما پاپا کے پاس؟ کچھ دیر بعد فضا کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ کاش ہم ان کے پاس جا سکتے۔ ایمن کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ نہیں فضی، ہم گھر جا رہے ہیں، بس ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا نا؟ ایمن نے اسے ذرا پیار سے چمکارا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپی، اتنا اندھیرا ہے اور سردی بھی، ہم گھر کیسے جائیں گے اکیلے؟ ابرار بھائی سے کہ وہ ہمیں چھوڑیں؟ فضا رک کر کھڑی ہوگی۔ نہیں، ہم خود ہی جائیں گے، ہمیں دوسروں کے سہارے تلاش نہیں کرنے چاہیے، بس تم تیزی سے قدم اٹھاؤ، ایمن نے ذرا سختی سے کہا۔ وہ دونوں پھر خاموشی سے چلنے لگے اور گیٹ کون سا دور تھا، ایمن دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ شکر ہے تالا نہیں لگا ہوا۔ عبیرہ تم کنڈی کھولو، میں نے مون کو اٹھا رکھا ہے، ایمن دروازے سے ذرا ہٹ کر بولی۔ عبیرہ فضا کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھی۔ کنڈی کھولنے کے لیے اس نے کنڈی کے ہینڈل کو ذرا سا اوپر اٹھایا۔ دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا اور کنڈی نامعلوم کب کی بند تھی۔ زنگ آلود ہینڈل چیخ اٹھا اور وہ سخت بھی بہت تھا۔ عبیرہ نے ذرا ڈر کر ایمن کی طرف دیکھا۔ یہ نہیں کھلے گا، وہ بھینچی بھینچی آواز میں بولی۔ کھل جائے گا، ذرا 2-4 بار اوپر نیچے کرو، جلدی کرو، کوئی اٹھ کر نہ آ جائے، ایمن نے پھر سختی سے کہا۔ عبیرہ نے ہینڈل کو نیچے کیا، اس نے پھر زوردار آواز نکالی۔ عبیرہ نے ایمن کو دیکھا۔ اچھا تم مون کو پکڑو، میں کھولتی ہوں، تمہارے ہاتھوں میں تو جان ہی نہیں ہے۔ جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا ایمن کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تینوں تو بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ عبیرہ نے جلدی سے مون کو اس سے لے لیا۔ مون اب گہری نیند کے غلبے سے نکل آیا تھا اور اب گردن اٹھا کر عبیرہ اور ایمن کو دیکھ رہا تھا۔ ایمن نے آگے بڑھ کر چٹخنی کے ہینڈل کو زور سے 2-3 بار اوپر نیچے کیا، مگر زنگ آلود کنڈی کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آپی سردی لگ رہی ہے، فضا کپ کپا کر بولی، اس کے ہاتھ برف ہو رہے تھے۔ چپ کرو تم، میں بھی یہاں کھیل نہیں رہی ہوں، دروازہ کھول رہی ہوں، وہ جھڑک کر بولی۔ ماما کے پاس جانا ہے عبیرہ، ماما کے پاس۔ ہوں۔ مون نے ایمن کی ڈانٹ سے گھبرا کر ایک دم سے رونا شروع کر دیا۔ ایمن گھبرا کر کنڈی چھوڑ کر اس کی طرف بڑھی۔ مون ہم ماما کے پاس ہی جا رہے ہیں، شاباش مانی، روتے نہیں، چپ کر جاؤ، بس تھوڑی دیر اور۔ اس نے آگے بڑھ کر مون کو گلے سے لگایا اور اس کا منہ چوم کر اسے تسلی دی۔ نہیں، مجھے ماما کے پاس جانا ہے ابھی۔ وہ پھر رونے لگا۔ جا رہے ہیں نا مون، ماما کے پاس ہی جا رہے ہیں، اب چپ کر جاؤ۔ عبیرہ نے بھی اسے پیار کیا۔ بس ابھی دروازہ کھل جائے گا، پھر ہم اپنے گھر جائیں گے۔ مون اپنے کمرے میں سوئے گا جہاں اس کے کھلونے ہیں اور مکی ماؤس بھی تو ہے نا، مانی اب نہیں رونا۔ ایمن نے اسے چمکارا تو وہ خلاف توقع خاموش ہو ہی گیا۔ وہ پھر ہٹ کر زور زور سے کنڈی کھولنے لگی۔ 3-4 بار زور سے اوپر نیچے کیا، ہینڈل اب کھسکنے لگا تھا۔ اس پر جوش طاری ہو گیا۔ اس نے 2-3 جھٹکے اور دیے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ ہیں؟ ایک دم سے پیچھے سے ولید کی زوردار آواز آئی۔ چاروں اچھل پڑے۔ مون اور فضا تو ڈر کر اور زور زور سے رونے لگے۔ عبیرہ بھاگ کر ایمن سے چمٹ گئی۔ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ایمن نے عبیرہ کا بازو تھام کر بے خوفی سے ولید کو دیکھا۔ اس وقت آدھی رات کو تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ولید حیرانی سے بولا۔ ہاں، اس وقت آدھی رات کو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایمن بدلحاظی سے بولی۔
اور گھر کا راستہ آتا ہے مارکو پولو صاحبہ؟ وہ تن سے بولا۔ آتا ہے، ہم خود بھی جا سکتے ہیں، تمہیں نہیں کہہ رہے کہ ہمیں چھوڑاؤ؟ ابیرہ چلو دروازہ کھل گیا ہے۔ وہ پلٹ کر پھر کنڈی کھولنے لگی۔ ایمن تم بالکل پاگل ہوگی اور ساتھ میں ان تینوں کو مارنا چاہ رہی ہو اتنی سردی میں بلاتا ہوں ابو کو۔ اس نے آگے بڑھ کر ایمن کو دروازے سے پرے دھکیلتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے اگر میں پاگل ہوگی ہوں؟ یہ میرے بہن بھائی ہیں، تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، ہٹو ہمارے راستے سے۔ وہ چیخ کر بولی اور اس سے اپنے آگے سے دھکیلنے لگی۔ پاگل؟ ولید نے گھور کر بآواز بلند کہا۔ ابو امی چاچو جلدی آئے، یہ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے مس ہانگ کانگ، ان کو ٹھنڈ میں مارے گی۔ گھر کی طرف منہ کر کے وہ زور سے چلایا۔ ولید میں کہہ رہی ہوں ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہمیں یہاں نہیں رہنا، اپنے گھر جانا ہے، پیچھے ہٹو اور جسے مرضی بلا لو، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ نڈر ہو کر بولی اور اسے دھکیل کر پھر کنڈی کھولنے لگی۔ تم ایسے نہیں مانو گی، ولید نے اسے دھمکایا۔ چلو ابیرہ فضا اور مون کو مجھے دو، اس دیوانی کو اکیلی جانے دو، خود ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ اس نے ابیرہ اور فضا کو اندر کی طرف دھکیلا اور مون کو ابیرہ کی گود سے چپٹ لیا۔ چھوڑو مون، ابیرہ چلو تم، دروازہ کھل گیا ہے۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح ولید پر جھپٹی اور مون کو کھینچنے لگی۔ امی ابو چاچو جلدی آئے، اس ایمن کی بچی کو پوچھے آ کر۔ وہ اسے دھکا دے کر مون کو لیے برآمدے کی طرف بڑھا اور یہ تو اسے پتا تھا کہ وہ مون کے بغیر وہاں سے ہل بھی نہیں سکتی۔ وہی ہوا، وہ دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگی۔ ابیرہ اور فضا بھی ان دونوں کے پیچھے چل پڑی۔ ولید چھوڑو مون کو، میں کہتی ہوں چھوڑو اسے۔ اس نے پیچھے سے ولید کی جرسی زور سے کھینچی۔ کیا ہو رہا ہے تم لوگوں کو آدھی رات کو؟ کیا ادھر بچایا ہوا اس سردی میں؟ تائی جی برآمدے میں سردی سے کپ کپاتے ہوئے آ کر بولی۔ امی دیکھیں اس پاگل کو، یہ تینوں کو اس وقت لے کر اپنے گھر جا رہی ہے، دیکھیں مون کا بخار کتنا تیز ہو گیا ہے۔ ولید نے جلدی سے مون کو ماں کی طرف بڑھایا۔ اوہ اللہ، بچے کا رنگ تو دیکھو نیلا پیلا ہو رہا ہے۔ انہوں نے جھپٹ کر مون کو اپنے ساتھ چپٹایا۔ اے ایمن، کیا کیڑا ناچے آدھی رات کو تیرے بھیجے میں؟ وہ پلٹ کر ایمن پر برسی۔ امی اس کو ذرا ابو کے پاس لے کر چلے، پھر اسے پتہ چلے اس حرکت کا مطلب۔ ولید نے اسے ڈرانا چاہا۔ ہاں تو لے جائے مرضی، جس کے پاس میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں، ہمیں اپنے گھر جانا ہے بس۔ اس کا لہجہ از حد گستاخ تھا۔ ہے یہ اسے کیا ہوا ہے؟ تائی جی اس کے لہجے پر حیرت زدہ رہ گئی۔ اسے کوئی جن چمٹ گیا ہے امی، اتنے اندھیرے میں باہی جو کھڑی دروازے سے زور آزمائی کر رہی تھی عین درخت کے نیچے۔ ولید فوراً بولا۔ کیسا شور ہے یہ، کیا ہو رہا ہے ادھر؟ تائی جی بھی آوازیں سن کر آنکھیں ملتے باہر آ گئیں۔ تایا جی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو آدھی رات کو؟ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ ذرا اپنی بھتیجی کے کرتوت سنے، آدھی رات کو بہن بھائی کو لے کر اپنے گھر جا رہی تھی، ٹارزن کی اولاد۔ ولید نے آتے ہی باپ کو بھڑکایا۔ منہ سنبھال کر بات کرو ولید، میں تم جیسوں کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ اس بات پر اس کا جی چاہا کہ وہ ولید کا منہ نوچ لے۔ کیا معاملہ ہے یہ انیسہ، تم بتاؤ۔ تایا جی کا موڈ خراب ہو گیا تھا، وہ گرجدار آواز میں بولے۔ معاملہ کیا ہونا ہے، بیچارے بچوں کو اتنی ٹھنڈ میں خدا جانے کہاں لے کر جا رہی تھی، میں تو خود شور سن کر آئی ہوں باہر۔ یہ مون کو تو دیکھے کیسے نیلے کانچ جیسا ہو رہا ہے، میں اسے تو اندر لے کر جاؤں۔ وہ اندر کی طرف بڑھی۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ ایمن کہاں جا رہی تھی تم اس وقت؟ تایا جی گرج کر ایمن سے بولے۔ سنا نہیں آپ نے، ہم اپنے گھر جا رہے تھے، ہمیں اپنے گھر جانا ہے، ادھر ادھر تقسیم نہیں ہونا۔ وہ باغی لہجے میں بے خوفی سے بولی۔ تمہاری اتنی جرت؟ وہ غصے سے آگے بڑھے اور کھینچ کر اس کے گال پر اوپر تلے 2 تھپڑ جڑ دیے۔ وہ برآمدے کے ستون سے جا لگی۔ ہاں ہمیں نہیں تقسیم ہونا، ہمیں اپنے گھر جانا ہے۔ وہ اسی دیدہ دلیری سے بولی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ گھر جانا ہے؟ تمہارا باپ خزانے چھوڑ کر گیا ہے نا جو گھر جا کر کھاؤ گے، چلو دفعہ ہو جاؤ اپنے کمرے میں، اب میں نے کوئی بات سنی تو تمہارا گلا گھونٹ دوں گا، گستاخ لڑکی۔ انہوں نے بازو پکڑ کر اسے اندر دھکیلا۔ ابیرہ اور فضا پہلے ہی ڈر کر تائی جی کے ساتھ ہو لی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے، ادھر نہیں رہنا۔ وہ انہی قدموں پر اڑ کر کھڑی ہوگی۔ چاہتی ہو کہ میں دوں ایک اور ہاتھ؟ اور کہاں ہے یہ سفینہ؟ کہاں بھی تھا آج رات ان کے پاس سو جانا۔ انہوں نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر اندر کی طرف کھینچا۔ وہ کھسٹنے لگی۔ ایمن چلو اندر، کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ اس کی ہٹ دھرمی انہیں اور تپاکی پلٹ کر گرجے۔ وہ بہتے آنسوں کے ساتھ پوری ڈٹائی سے کھڑی رہی۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اور اس کے منہ پر لگا دیا۔ دفعہ ہو اندر۔
اور اسے زور سے کھینچتے ہوئے اندر کمرے میں لے آئے۔ اس تھپڑ نے تو اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا۔ امینہ اور فضا پہلے ہی اندر پہنچ چکی تھی۔ اندر جا کر انہوں نے زور سے اسے پلنگ کی طرف دھکا دیا، اس کا سر زور سے پلنگ کی پشت سے ٹکرایا، مارے تکلیف کی اس کی چیخ نکل گئی۔ کیا کرتے کہ چوٹ ووٹ لگ جائے گی، جائیں میں سمجھاتی ہوں اسے پیار سے۔ تائی جی نے مون کو پلنگ پر لٹا کر اسے پکڑنا چاہا مگر وہ تڑپ کر پرے ہوگی۔ چھوڑے مجھے، ہاتھ نہ لگائیں، آپ لوگ ظالم ہیں، ہمارا سارا کچھ ہڑپ کر کے ہمیں بانٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ کل کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ رہے۔ مگر اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا، وہ یہ ظلم نہیں ہونے دے گا، اور اگر اللہ بھی ظالموں کا ساتھ دے گا تو بھی میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں پاپا کے دوستوں سے کہوں گی، وہ آپ لوگوں پر کیس کر دیں گے۔ آپ لوگوں نے ہمیں قید کر لیا ہے، آپ ظالم ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ بے رحم جملے اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ اس کی آوازیں سن کر ساتھ والے کمروں سے سفینہ اور عاقف بھی اٹھ کر آگے۔ کیا ہوا بھابھی؟ سفینہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ ہونا کیا ہے، بے وقوف لڑکی اس وقت تینوں بہن بھائی کو لے کر گھر جا رہی تھی، وہ تو خدا کا شکر ہے ولید نے دیکھ لیا اور اب یہ چیخ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر رہی ہے۔ تائی جی نے پھر اسے اپنے پاس کھینچنا چاہا، وہ اور زور سے بدک گئی۔ ہاں چیخوں گی اور زور سے چیخوں گی، شور بچاؤں گی، آپ لوگ ظالم ہیں، ہم بہن بھائیوں کو جدا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مارنا چاہتے ہیں، ہمارے پاپا کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہاں نہیں رہنا، اپنے گھر جانا ہے۔ میں مون کو فضا کو کہیں نہیں جانے دوں گی، چاہے آپ لوگ مجھے جان سے مار دیں۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ دیکھیے زبان اس کی، بالشت بھر کی لڑکی، اور عزائم دیکھو، یہ آگے کیا کرے گی؟ تایا جی بھڑک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تائی جی نے کندھا پکڑ کر انہیں بٹھانا چاہا۔ میری ایمن بیٹا جان، کیا ہو گیا تمہیں؟ کوئی تمہیں جدا نہیں کرا بیٹا، اس وقت تو کہیں نہیں جاتے نا، تم خود عقل مند ہو، آدھی رات کا وقت ہے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو پھر؟ غزالہ آنٹی لپک کر آگے بڑھی اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ غزالہ چھوڑ دو اسے، میں دیکھ لیتا ہوں، بہت بدتمیز ہوگی ہے یہ، تایا جی غصے سے بولے۔ نہیں بھائی جان، غصے سے نہیں، پیار سے، سمجھ جائے گی، بہت اچھی بیٹی ہے ہماری ایمی۔ غزالہ نے اپنی شال سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے اس کا منہ چوما۔ ہمیں اپنے گھر جانے دے، میں اور کچھ نہیں کہتی، ہمیں یہاں نہیں رہنا غزالہ آنٹی، ہمیں اپنے گھر جانا ہے، اپنے پاپا کے گھر۔ سسکیوں کے درمیان وہ اٹک اٹک کر بولی، ہاں ہاں بیٹا ضرور جانا، کیوں نہیں، کوئی تمہارے پاپا کا گھر تم سے نہیں چھین رہا، وہ تمہارا گھر ہے، تمہارے بہن بھائیوں کا۔ بیٹا مگر اس وقت تو نہیں، آدھی رات کو، اگر آپ لوگ گم ہو جاتے تو پھر؟ بیٹا میں تمہیں لے جاؤں گی گھر، بس اب سو جاؤ، صبح چلے گی، ٹھیک ہے؟ غزالہ نے اسے اپنی گود میں بھرتے ہوئے پیار کیا۔ غزالہ آنٹی ابھی جانا ہے، ابھی، وہ پھر بکھرنے لگی۔ ہاں بیٹا، کہا نا صبح چلیں گے سب، بس اب سو جاؤ، دیکھو تو کیسے ٹھنڈی برف ہو رہی ہے، اس وقت سردی ہے نا، صبح چلیں گے۔ غزالہ نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ چلو بچوں، تم بھی اپنے بستروں میں سو جا کر، رات بہت ہوگی، اور سفینہ تم مون کو لے کر لیٹ جاؤ، یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ غزالہ نے مڑ کر سفینہ سے کہا تو اس نے تائی جی کی گود سے مون کو لے کر دوسرے بیڈ پر لٹا دیا۔ تایا جی سر جھٹکتے ہوئے باہر نکل گئے، ان کے پیچھے ہی عاقف چچا نکل گئے۔